अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑफिशियल सादी अफजाल। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब जब डोनाल्ड ट्रंप को बोलने का मौका मिलता है तब तब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन का जो मीडिया है वो मुश्किल का शिकार हो जाता है। हमने काफ़ी चीज़ें भी पहले कवर की कि कैसे इंडिया के ऊपर जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वो दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। कुछ सैंक्शंस की बात करते हैं तो कभी टैरिफ की बात करते हैं, जब टैरिफ से दिल नहीं बहलता तो फिर वो H1B वीज़े की तरफ चले जाते हैं, जो हमने अपने पिछले व्लॉग में भी कवर किया। अब तो उन्होंने तहमतों के और बहतान का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है उसमें उन्होंने इंडिया और चाइना को भी बीच में रगड़ दिया और उसने ये भी कह दिया कि इंडिया एंड चाइना आर प्राइमरी फंडर्स ऑफ द वॉर बाय परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। उसने रशिया को ये भी कहा कि वो एक पेपर टाइगर है, हाँ स्ट्रॉन्ग तो अच्छा है बट खिते में नज़र आता है, बट वो असल में दरअसल वीक है। अगेन इसके बाद हम ये देखें कि इंडियन मीडिया जो है सादिया वो बोखलाहट का शिकार हुआ है। हम गुज़श्ता शब से देख रहे हैं जो मीडिया की उसके ऊपर स्टोरीज़ हैं जो इंटरनेशनली कैप्चर की जा रही है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई इंडिया के लिए कुछ अच्छे अल्फाज नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को उस तरह झुका पा रहे हैं जो प्लानिंग और प्लॉटिंग उनके माइंड में रहे? लेकिन कोशिश तो पूरी है। वो जो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़, आपको उसका नुकसान तो नज़र आ रहा है। चाहे वो इंडियन इकॉनमी को नुकसान हो टैरिफ की सूरत में, चाहे वो H1B वीज़ा जो कि सबसे बड़ा इस वक्त उनके लिए क्राइसिस बना हुआ है और जिस पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके लीडर्स बात कर रहे हैं भाई कि खामोश क्यों हैं सब लोग, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब आपने वो मनाजिर देखे हैं, सब लोगों ने देखे हैं कि जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई है, ये ऑर्डर आया है, उसके बाद कैसे हर तरफ एक अफरा तफरी थी। जो भी इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, हमारा स्टेटस क्या है, शुड वी गो बैक टू इंडिया, शुड वी स्टे इन द कंट्री। जो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे वो जहाज़ों से नीचे उतर गए, जो लोग बाहर थे वो उनको समझ नहीं आया कि अब वापस कैसे जाएं। सो यू नो अ लॉट ऑफ पैनिक वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, जब तक वो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि ये आइंदा आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए होगा। फिर कि अच्छा जो ऑलरेडी लोग आ चुके हैं क्या उन पे ये $1,00,000 की फ़ीस जो है वो लागू होती है। फिर वो उसकी क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं, ये भी नई एप्लीकेशंस के ऊपर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब वो ऐसी कर रहे हैं जिससे उनका पूरे का पूरा मकसद सिर्फ ये है कि आप इंडिया को अंडर प्रेशर लेकर आएँ। आप इंडिया से जो रशियन ऑयल की वो ख़रीदारी कर रहा है वो रुकवा दें। और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है नजदा कि ये कह देना कि चाइना तो क्योंकि उनका है ही रिवायती हरीफ, ठीक है, उसको वो हमेशा से उस पर बात करते हैं। लेकिन इंडिया जिसको वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते थे, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर कहते थे, वो मुल्क जिसके साथ उन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रखा है, वो मुल्क जिसके साथ बहुत ज़्यादा तजारत है, इंडिया के लिए भी सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार्केट है वो आपको अमेरिका ही नज़र आती है। सो उस मुल्क को ये कह देना कि भाई आप इस जंग के सबसे बड़े फंडर हैं, ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। और एज यू सेड कि उसके बाद से आपको एक भूचाल इंडियन मीडिया के ऊपर नज़र आता है और हर कोई जो है ना वो इस वक्त कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जनाब आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे, आप खामोश क्यों हैं। क्योंकि अभी कल तक तो वो ढोल पीट रहे थे कि देखें ट्रंप का फ़ोन आ गया मोदी को, सालगिरह की मुबारकबाद उन्होंने दे दी, हमारा शुक्रिया अदा कर दिया, अब क्या कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ज़रूर है कि अभी तक वो मोदी की कोई UNGA वाली बात नहीं है, वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? Exactly, उनका वरना तो उनको बड़ा शौक है ना, जहाँ पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप हो वो तो भागे वहाँ जाते हैं, उनकी तो कोशिश होती है उनसे मुलाकात हो। तो इस दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर पे ही मामला टरखा रहे हैं। सो वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि हर तरह से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। भारत को भी समझ नहीं आ रही कि अब इस स्टेज के ऊपर जब हमारे ख़िलाफ़ इतना सब कुछ अमेरिका कर रहा है तो UNGA जाके हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्या बात करेंगे। फिर ऐसी कोई बात ना कर दें जो तदबीर उल्टी पड़ जाए, लेने के देने पड़ जाएं कि वो कल को आप अभी तो चाबहार पोर्ट पे से आपका वेवर उन्होंने वापस लिया है, H1B वीज़ा वाली सख्ती आई है, अभी 50% टैरिफ हुआ है। ये ना मोदी की स्पीच के बाद कुछ और हो जाता, बिल्कुल, और फिर मोदी पे और क्रिटिसिज्म बैकफायर होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। ओके, साथ ही आप ये बताएं कि अगर हम नहीं कह रहे, ये इंडियन मीडिया कह रहा था, जैसे ही डील्स में तो ऐसी नरमी आई तो अगेन एक
ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا انڈیا میڈیا کی طرف جب سے. مذاکرات شروع ہو گئے مذاکرات شروع ہو بالکل, وہ بڑے خوش تھے, بڑا پازیٹیو, اور ہر میڈیا چینل نے اس کو کور بھی کیا, اور میڈیا نے یہ بھی لکھا یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا امریکہ اور انڈیا کے بیچ, جو ٹریڈ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا, ایگزمپشنز دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لیں, سب چیزیں کر لی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈین اکانومی ہے, کیا وہ امریکہ کے سپورٹ کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ انہوں نے اور بھی راستے تلاش کر رکھے ہیں, اور اب وہ ان آلٹرنیٹیوز پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. میں پہلے بھی بات کری تھی کہ انڈین پروڈکٹس کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہی یو ایس اے میں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو آٹو, فارما اینڈ اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر, یہ تین وہ چیزیں ہیں جس میں انڈیا نے ہمیشہ کہا کہ ان فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر, آٹو سیکٹر کے اندر ہمارے سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں, آئی ٹی پروفیشنز ہمارے سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. یہ چیزیں انہوں نے پھر ایکسپورٹ کی, ٹھیک ہے. اور ہم نے امریکہ کے اندر وہ سستی گاڑیاں جاتے ہوئے دیکھی ہیں, ہم نے وہ بائک سستے جاتے ہوئے دیکھے ہیں, جس پہ امریکہ کہتا تھا کہ جی ہم تو ڈیوٹی بھی نہیں لگاتے آپ کے بائکس پہ, لیکن ہمارے یہاں سے جب ہارلے ڈیوڈسن جاتا ہے تو ہم نے 100% ڈیوٹی لگا رکھی ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ امریکہ بہت ٹائم سے بول بھی رہا تھا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے کے وقت, آپ کو یاد ہے جو بائیڈن پہ سب سے پہلی جو تنقید کی تھی وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ خاص رعایتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ممالک کو دے رکھی ہیں جو ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے, اینڈ آئی تھنک دیٹ دس شوڈ بی ٹرانزیکشنل. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈے 1 سے بڑے کلیئر تھے, صرف انڈیا پہ تو نہیں لگے نا, ٹیرف بڑھایا اور بھی ممالک پہ بڑھایا ہے, لیکن انڈیا کو اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا ٹیرف کنگ, کہ یہ جتنا ٹیرف ہماری پروڈکٹس پہ لگاتا ہے اتنا کوئی ملک نہیں لگاتا. سو اب انہوں نے کہا تھا عدلے کا بدلہ, ٹھیک ہے, آپ جیسا کریں گے آپ کو وہی چیز بدلے میں ملے گی. آپ ہم پہ 25% لگائیں گے, آپ پہ 25% ٹیکس لگے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری پروڈکٹس پہ 100% ٹیکس لگ رہا اور آپ کی پروڈکٹس پہ 0. اور یہ جو بائیڈن کے دور میں ہوا, خاص طور سے بائکس کو لے کے, گاڑیوں کے لے کے, ٹرمپ نے یہ بات کی کہ ہم نہیں لگا رہے کوئی بھی ٹیکس. سو یہ چیزیں ان کی اکانومی کو اسی دن سے تباہ کرنا شروع ہو چکی تھیں. ٹریڈ کے لیے مذاکرات تھے, مودی, میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ ٹریڈ ڈیل لینے گئے تھے امریکہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی نہیں ملی, ٹھیک ہے. اس کے بعد الٹا ٹیرف بڑھ گیا. اب کیا معاملہ ہے کہ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر 50% سے بڑھا کے واقعی اگر انہوں نے 100% کر دیا, جیسے کہ وہ خود بھی کلیم کر رہے ہیں اور ساتھ یورپی کنٹریز کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ میرا ساتھ دیں اس میں, تو پھر تو ایک انڈین اکانومی آپ کو بالکل ہی تباہی کی طرف بہت تیزی سے جاتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے اور بھی راستے تلاش کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, اور آئی تھنک اب اس پہ تھوڑا ورکنگ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اچھا سعدیہ, آپ نے یہ بھی کہا کہ کیسے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ شروع سے ہی بڑی ایک اس کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مجھے یہ ملکوں کے ساتھ جو پچھلی گورنمنٹ کے تعلقات تھے اس میں مجھے رد و بدل چاہیے, پالیسیز میری ہوں گی. بالکل. اگین جب آپ نے ابھی بھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے یورپین ممالک کو بھی کہا کہ آپ بھی ٹیرف لگائیں, جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین ممالک میں بھی ایک نیا بلاک بن رہا ہے, وہ ملک جو اگین فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کی جو یہ حربہ ہے یا یہ پالیسی ہے یا یہ یورپین کنٹریز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ ٹیرف لگائیں 100% انڈیا پہ, اور انڈیا کو آئسولیٹ کرنا, کیونکہ امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے, دے کین آئسولیٹ اے نیشن اینڈ اٹس بلنک آف این آئی دے کین ڈو دیٹ. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یورپ کو وہ چیزیں دینی پڑے گی جو آپ ان سے واپس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا تو اس میں اعتماد ہے. یورپی کنٹریز جو ہیں, جو یورپی سربراہان ہیں, وہ کھل کے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. خاص طور سے جو رشیا یوکرین وار کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سٹانس لیا اپنے جو ان کے تعلقات ہیں رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ, اس کی بدولت کہ جناب میں ان سے بات کروں گا, رک جائے گا, اور اگر یوکرین کو اپنے کچھ علاقے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں, رشیا کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے, تو دونوں مل کے جو ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک کریں اور معاملہ ختم کریں. پھر اس میں کیا ہوا کہ یورپی کنٹریز نے چاہا کہ یوکرین پہ ان کا جو ہاتھ ہلکا ہوا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی ملٹری سپورٹ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لی یوکرین سے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہم نہیں دیں گے, جبکہ یورپی کنٹریز کے سربراہان چیختے رہ گئے کہ آپ کو ایڈ دینی چاہیے, یوکرین کو آپ ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ کوئی نیٹو کے رکن ملک کو ٹریٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے. کہانی یا تنازع ہی وہیں سے شروع ہوا تھا کہ یہ یوکرین
کی جو خواہش تھی نیٹو کا رکن بننے کی, اور رشیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نیٹو کا رکن ملک بنے یوکرین, اور وہاں سے جنگ شروع ہو گئی. اب بھروسہ کیوں نہیں ہے یورپی یونین کو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یا امریکہ پہ اس وقت کہ آپ نے جو یوکرین کے ساتھ کام کیا ہے, حالانکہ آپ نے تمام تر سپورٹ اس کو فراہم کی, آپ نے ایشورنسز دیں, لیکن آپ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. یہی سلوک جب کل رشیا ہمارے ساتھ کرے گا, ہم میں سے کسی ملک کے ساتھ کرے گا, تو آپ ہمارے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ رکھیں گے. سو وہ بھروسہ اب یورپی کنٹریز کو دینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. وہ آیا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اپنی بات منوانے کے لیے, خاص طور سے انڈیا کے ضمن میں, کیونکہ یورپین یونین کی بھی بہت زیادہ تجارت ہے بھارت کے ساتھ. تو وہ اس وقت جو آلریڈی کی اکانومی نیچے جا رہی ہے, وہ انڈیا کو آئسولیٹ کر کے تجارتی معاملات میں کیا افورڈ کر سکتے ہیں اپنی اکانومی مزید زوال کا شکار کرنا, یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یورپی یونین جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو اس میں کوئی بات ماننے کو تیار ہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر الگ سے اپنا اتحاد نہ بنا رہے ہوتے. وہ فرانس کے اندر وہ کولیشن آف دا ولنگ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا. یہ کوشش نہ کر رہے ہوتے کہ امریکہ سے جو ہمارا امریکہ کے اوپر انحصار ہے اس کو ہم ختم کریں, یا ہم خود انحصاری کی طرف جائیں, چاہے وہ ڈیفینس نیڈز ہیں یا اکانومی کی کوئی نیڈز ہیں, ہم آپس میں مل کے کرتے ہیں, امریکہ کو تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک یورپی کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں انڈین ریپرزنٹیشن ان یو این جی. یوزلی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈز آف اسٹیٹ جاتے ہیں, مگر سنس وی نو کہ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑے سے پریڈکٹیبل ہیں. جیسے ٹرمپ کا غصہ تھا ان تمام پالیسیز پہ لے کے, ہو سکتا ہے مودی گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہو کہ مودی ول ناٹ بی ریپرزینٹنگ انڈیا اوور دیر, انہوں نے اپنا فارن منسٹر وہاں پہ بھیج دیا. اس کے باوجود nobody couldn't stop ٹرمپ. وہ جو پالیسیز تھیں وہ ساتھ وہ کہتے گئے, وہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ وہ اوپن فائر کر دیا پالیسیز کے اوپر انڈیا کو لے کے, یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا. بڑی ان کی پبلک ایمولیشن بھی انڈیا کی پالیسیز کے تھرو ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی کوئی خوف یا کوئی ڈر میں مبتلا ہے؟ اس کو پتہ چل رہا تھا کہ ٹرمپ ڈیفینیٹلی ول سے سم تھنگ ریئلی بیڈ اگینسٹ دیم. دیکھیے ابھی نا اگلے مہینے آ رہے ہیں بہار کے الیکشنز, ٹھیک ہے. ہمیشہ پاکستان پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے دہشت گردی کا, کوئی نہ کوئی حملہ اپنے ملک میں کروا کے, فالس فلیگ آپریشن کروا کے پاکستان کو اکیوز کیا جاتا ہے اور الیکشن جیت لیا جاتا تھا. اس دفعہ مودی کے پاس پاکستان پہ الزام لگانے کا کیا آپشن اس طریقے سے موجود ہے آفٹر پہلگام جو ناکامی وہاں پہ ہوئی. بالکل. دوسری چیز, ابھی تازہ پاکستان سے مار کھائی ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز, اس مار کھانے میں آپ نے اسرائیل کیا, رشیا کیا, آپ نے فرانس کیا, سب کی ٹیکنالوجی کو ڈبو دیا. سارے ممالک نے کہا کہ بھائی ہم نے کن کے ہاتھوں میں اپنی ٹیکنالوجی دے دی ہے, کن کے ہاتھوں میں اپنے جہاز دے دیے ہیں. وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر آپ نے ڈینائی بھی کیا, آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم جیتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آتا ہے بیچ میں کہتا ہے نہیں انڈیا کے جہاز گرا دیے تھے پاکستان نے, میں نے جنگ رکوا دی. کل دوبارہ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے وہ یہی بات کرتا ہے کہ میں نے جنگ رکوا دی. 7 جنگیں رکوائیں, اس میں پاکستان اور انڈیا کی تھی, جو انڈیا ماننے کو تیار نہیں. پھر انہی الیکشنز کے اندر جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو اپنی عوام کو اس چیز کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ جناب ہماری پروڈکٹس پہ, ہماری ایکسپورٹس پہ ٹیرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ امریکہ جو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا تھا, وہ جس کو میں ٹرمپ کو دوست کہا کرتا تھا, وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. آپ کیسے بتائیں گے کہ جناب ہماری جو ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر اس کے لیے مشکلات میری پالیسیز کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہیں؟ آپ کیسے بتائیں گے ان فیملیز کو جن کے بیوی بچے وہاں جا نہیں سکتے ملنے کے لیے, یا وہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ واپس ملک نہیں آ سکتے اپنی فیملیز کو وزٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب مودی کے پاس کیا آپشن بچا ہے الیکشنز کے اندر؟ وہ کہیں گے دیکھیں میں نے تو جناب اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا, میں یو این جی نہیں گیا, اور اب ان کو سمجھ تو آ چکی ہے کہ ٹرمپ کو وہ لوز کر چکے ہیں. تو کسی طرح ٹرمپ کی بنیاد پہ ہی یا جھوٹ کی بنیاد پہ ہی جو ٹرمپ سے منسوب کر کے میں الیکشن کیمپین میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہوں. سو ابھی ان کا آپ کو الیکشنز میں یہی نظر آئیں گے, دیکھیں ہم نے امریکہ کے لیے یہ سب کچھ کیا اور ہم جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم برابری کی سطح کا سلوک امریکہ سے چاہتے ہیں اور اگر نہیں ملے گا تو ہمیں نہیں ہے ضرورت. اب وہ اپنا وہ جو خودداری کا
درس ہے نا وہ دیں گے آپ کو الیکشنز کے اندر, آپ کو وہ نظر آئے گا, اور وہ ان کے پاس ایک نیریٹو ہے جس کو وہ سیل کرنے کی کوشش کریں گے عوام سے, اپنی جنتا سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. سو دس از دا اونلی ریزن میری نظر کے اندر, کہ ایک تو ظاہر ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی معاملات کو یہیں تک روکنا چاہتے ہیں, بالکل بات اور نہ بگڑے, کیونکہ باتیں کرنا اور خودداری اور ایگو اور پرائڈ دکھانا ایک طرف ہوتا ہے, لیکن اصل میں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کتنا ہرٹ کر رہی ہیں, جو یو ایس کی پالیسیز ہیں اس وقت ہمیں کتنی تکلیف دے رہی ہیں, اور وہاں پہ تکلیف دے رہی ہیں جہاں پہ واقعی وہ کئی سالوں تک پھر آپ درد محسوس کریں گے. وہ آپ کی اکانومی ہے, وہ آپ کے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ ہیں جو گھر پیسہ بھیجواتے ہیں, بھارت میں ریمیٹنسز بھیجواتے ہیں جس سے آپ کی اکانومی چل رہی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کئی سالوں تک ہرٹ کریں گی. مودی کی پالیسیز کی وجہ سے عوام سوال کرے گی. سو اب اس نے اپنی ایبسنس UNGA میں رکھ کے, امریکہ نہ جا کے, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات نہ کر کے, ایک اپنے لیے ایک نیریٹو, ایک بیانیہ تیار کیا ہے which he is going to sell in these elections. اوکے سعدیہ, ہم یہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا اس پہ بڑا آئی تھنک آئی ریلی اپریشیٹ دیٹ کہ جو مودی کا کیا مائنڈ میں چل رہا ہے آپ نے بڑا کلیئر بتایا. ویسے تو کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن اب وہ آئی تھنک اتنا زیادہ ایکسپوز ہو چکا ہے نا کہ وہ لوگوں کے سامنے اب سب آ گیا کہ کیا کیا کر سکتا ہے. اچھا سعدیہ, اگر ہم یہ دیکھیں, ہمارے ایک فارمر فورن سیکریٹری تھے اعزاز چودھری صاحب, انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ایک. اعزاز چودھری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اکتوبر میں جو میں الیکشنز کا ذکر کر رہی ہوں, بہار میں الیکشن آ رہا ہے, تو مودی جو ہے نا پاکستان پہ پھر حملہ کر سکتا ہے. سو ہی ہیز بیکم سو پریڈکٹیبل ناؤ کہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ کس ذہنیت کا آدمی ہے, کیا کر سکتا ہے, جنگی جنون اس پہ سوار ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت, پاکستان کے خلاف نفرت کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے. بالکل کیا کرنا ہے. اچھا, ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم ٹیرف کو 25% تک رک جائیں گے, ایک دم سے پرائمری فنڈر کے اوپر انہوں نے بات کر دی, جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مودی اپنا ایک نیریٹو بلڈ اپ کرے جو وہ ہمیشہ کرتا ہے. ہر الیکشن سے پہلے وہی اسکرپٹ ہے, وہی تمام چیزیں ہیں, گو اگینسٹ پاکستان, گو اگینسٹ مسلم اینڈ آل دا تھنگس. مگر اب جو ان کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں, ان کے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بہت کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پبلک ہیوملیٹ کر رہے ہو انٹرنیشنل فورم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی اب اس کو کیسے کیئر کرے گا, اس کو کیسے اپنی ڈپلومیسی کو چینج کرے گا, اس کو اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کام ڈاؤن کرنا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنی امیج سیٹ کرنی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ سائلنس ہے یہ کب مودی توڑے گا؟ اچھا دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگین ڈپلومیسی جو ہے نا وہ 90% وہ ہوتی ہے جو پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے, اور 10% وہ ہوتی ہے جو آپ عوام کو دکھاتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سائلنس ہے. ہمیں لگتا ہے نا اپیرنٹلی کوئی بیان نہیں آ رہا, ٹی وی پہ کچھ نہیں آ رہا, اخبار میں کچھ نہیں لکھا جا رہا, وزارت کی طرف سے کوئی ترجمان نے بیان نہیں دیا, بٹ آئی تھنک آلریڈی اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہوگا. جو اپنے امریکہ کے اندر ان کے لابیسٹس ہیں, اور بائی دا وے انڈیا نے بہت بڑی بڑی لابی کرنے کے لیے فارمز ہائر کر رکھی ہیں, بڑے بڑے پیسوں پہ, پتہ نہیں کتنے کتنے $ملین کے اوپر ان کے لابیسٹ جو ہیں ان کے لیے لابی کر رہے ہوتے ہیں US کے اندر. اسی لیے وہ جگہ بھی بنا لیتے ہیں اپنی کہیں نہ کہیں, اور ہم شاید وہ کام نہیں کر پاتے, اور کرنا چاہیے. اگین بار بار کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے لانے کے لیے. سو آئی تھنک ان لابیسٹس نے آلریڈی کام اس پہ شروع کر بھی دیا ہوگا, جو کوشش کر رہے ہوں گے کہ معاملہ ٹھنڈا کروا دیں, ٹرمپ کو جو ہے تھوڑا سا سمجھا دیں اور کہیں کہ جناب انڈیا پہ ہاتھ ہولہ رکھیں. اور اس پردے کے پیچھے بہت زیادہ چیزیں یہ بھی چل رہی ہوں گی کہ ہاں انڈیا جو ہے نا وہ کھل کے بات نہیں کرے گا, عوام کے سامنے بات نہیں کرے گا, دنیا کے سامنے نہیں لائے گا, لیکن ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی تھوڑی بہت باتیں ماننے کو بھی تیار ہیں. تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم رشیا سے تیل خریدیں گے, دیکھیں ہم نے اتنا سٹانس لیا ہے, اب اپنی عوام کو کیا کہیں گے, ہمیں الیکشن میں پرابلم ہوگا, ہم دنیا کے سامنے جو ہیں وہ ہیوملیٹ ہو جائیں گے, تو ہم ایک محدود کر دیتے ہیں اپنی خریداری کو. دیٹ از ون پاسبلٹی. سو اس قسم کی چیزیں آئی تھنک ہمیں سائلنس جو لگ رہا ہے وہ آلریڈی چیزیں شروع ہو چکی ہوں گی, جس میں ان کے لابیز جو ہیں وہ پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بریک اپ ہے نا وہ اب ختم ہو جائے جلدی, بس بہت ہو گیا. سو وہ بڑی ایفرٹس چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ عوام کے سامنے نہیں آتی ہیں. ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ون فائن ڈے وی ویک اپ اور ہم دیکھتے ہیں اخبار کی ہیڈ لائن ہے, اچھا یہ کہہ دیا, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس میں بھی آپ کو کانٹرڈکشنز تو نظر آتی ہے نا. وہ ہم جو سالگرہ پہ دیکھ رہے تھے
یوکرین اور رشیا جنگ میں یوکرین کے خلاف رشیا کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کا شکریہ ادا کیا. یوکرین کے ساتھ ہماری ثالثی انہوں نے کرانے کی, رشیا کے ساتھ ثالثی کرانے کی بڑی ایفرٹ کی. کون سی ایفرٹ کی ہے وہ کل انہوں نے بتا دیا کہ ایفرٹ کیا کی ہے, کہ فنڈ کیا ہے انہوں نے, روس کو فنڈ کیا ہے. یوکرین کے لوگوں کے خلاف ہو گئے ہیں, وہ فنڈنگ کی ہے جیسے یوکرین کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے یا یوکرین کے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے تھے اچھا انہوں نے میڈیشن کرائی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے. سو کانٹرڈکشنس چل رہی ہیں اس وقت. لیکن انڈیا کا ان کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے سفارتی ایفرٹس کو لے کے, مجھے لگتا ہے کہ آلریڈی کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہوں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سعدیہ, آپ نے اس کو اگین بڑا ہی بریفلی ایکسپلین کیا. اپنی فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, ہمارے چینل کو آپ سپورٹ بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. ٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.